न्यू कास्टल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम कलाम अलाही और हमारी ज़िंदगी में सैमसन जावेद की जानब से तमाम नाजरीन और शरीक गुफ्तगू रेवरेंड साइमन जान साहब को खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है यसू अल मसीह का रोज़ा था या फाका। नाजरीन, आपको याद होगा कि रोज़ों के अयाम में एक वीडियो पैगाम वायरल हुआ जिसे कलाम मुकद्दस पढ़ने और समझने वालों की दिल आज़ारी हुई। बहुत से लोगों की तरफ से हमें फीडबैक आई कि आपको इस वीडियो पैगाम का जवाब देने के लिए प्रोग्राम मुनक्कद करना चाहिए। इसी तरह की कुछ फीडबैक रेवरेंड साइमन जान साहब को भी आई। दोनों की बाहमी रजामंदी, सोच बचार और खुद मैंने अपनी मजहबी और एडवाइजरी बोर्ड के साथ मशवरे के बाद ये प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि हकायक सामने लाए जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ तराजम की वजह से गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। और रेवरन साइमन साहब, आपके मैं एक थोड़ा गोशगुजार भी करता जाऊं कि मंडे के रोज जो मैंने आपको बताया भी कि मैंने सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक लोगों की कॉल सुनी, जिसमें इस मौजू पर वो मेरे साथ आर्गुमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि वो इसका पस मंजर नहीं जानते जानते थे। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने आई कि लोगों के सवालात थे? क्योंकि हमने इसको जो लफ्ज हैं, मतलब एक बाइबल में रोज़ा है तो दूसरी बाइबल में जो है वो फाका है, तो आपका क्या जवाब था? आपकी फीलिंग क्या थी, या किस तरह आपने ज़रूरत भी महसूस की कि हम इसे हमें करना चाहिए? जी जी, शुरू करते हैं परवरदिगार के नाम से। बिल्कुल, ये मौजू ना सिर्फ आज बल्कि काफ़ी सालों से मुख्तलिफ तरह से सामने आता रहा है। लोग इस पर बात करते रहे हैं, और क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी पैगाम या कोई भी अपना लेक्चर जो है वो शेयर करते हैं। वो शेयर हो जाता है एक चर्च या एक कम्युनिटी हॉल या ग्रुप के अंदर नहीं, बल्कि वो हर इंसान तक पहुंचता है। और जब आप कोई चीज़ पब्लिक करते हैं तो फिर उस पर लोग राय भी देते हैं, उस पर लोग तनकीद भी करते हैं और आपको प्रेज़ भी करते हैं। सो हर तरफ से हर तरह के आर्गुमेंट्स आते हैं। तो हमारे कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, जब इस तरह की कोई तो समझते हैं बात को, लेकिन जो लोग बेहतर तौर पर मामले को नहीं समझ पाते, वो फिर तवक्को करते हैं कि हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आके दूसरे लोगों की रहनुमाई के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए उन हक़ाइक़ को सामने लाएँ, जिन हक़ाइक़ को चेक किया जा सके, उनकी तस्दीक की जा सके, उनको परखा जा सके कि आया कौन-सी बात ठीक है और कौन-सी बात जो है वो कमज़ोर है। जी। जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम दूसरी किताबों के लिए बड़े रेफरेंसेस या ऐसी स्पोर्ट या ऐसी किताबें यूज़ करते हैं। तो क्या हम जब पैगाम दे रहे होते हैं या तफसीर कर रहे होते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो सुनने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, वो किसी भंवर में या किसी मुश्किल में ना फंस जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, यही एक तरीक़ेकार है, ख़ास तौर पर जब आपने कोई बात किसी मजमे के सामने करनी है, कम्युनिटी में शेयर करनी है, या हम्म, फिर सामने बैठे हुए कोई ऐसे दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनके साथ करनी है। किसी भी हवाले से जब आप पर्सनली किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तो उसका तरीक़ेकार समझना, हिस्से को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पर कोई स्टैंडिंग लेते हैं, आप किसी को निशाना बनाते हैं, तो लाज़िम है कि आप अच्छे से मुताला करें और तहकीक के, फ़न के जितने वसाइल हैं या जितने मरवजा तरीक़ेकार हैं, उनको अपनाएँ, और जो इश्यू जिस हिसाब से है, उस पर वैसी तहकीक करके लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आपके सामने 1-2 मिसाल रखता हूँ। अब हम जब अपनी टीनेज में थे और यूथ में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक शख्स जो पैगाम सुना रहा था, वो कह रहा है कि वो लिखा है पुराने अहदनामा में कि मैं तुम्हारे संग दिल जो हैं, वो निकाल कर गोश्त दिल तुमको अता करूँगा।
اب وہ سنگ دل کا جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن کر رہا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنگ دل سے مراد ہے سنگن والا دل، شرمان والا دل۔ اب دیکھیں، ہماری تحقیق پر یا ہمارے مطالعے پر کوئی سوال نہ اٹھائے یا ہماری کئی ہوئی بات پر کوئی کوشچن نہ کرے، آپ سنگ دل کو، پتھر دل کو سنگن والا دل بنا دیں تو پھر کیا ہی حال ہے۔ اور یہ بات اب کی نہیں ہے، چرچ کی ہسٹری میں اور دیگر مذاہب میں بھی یہ مسائل رہتے ہیں۔ جب لوگ مختلف نئے نئے خیالات لے کر آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ نئے خیالات پیش کر رہے ہیں۔ خیال کا نیا ہونا لازمی نہیں، اس کا درست ہونا لازمی ہے، اس کا ٹھیک ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کس طرح کی تفسیر کرتے ہیں، کس طرح کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اس حساب سے مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ورڈ سٹڈی دینی ہے، کسی لفظ کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، تو آپ کو ایکسیجیٹیکل سٹڈی آنی چاہیے، آپ کو لفظ کا اشتقاق کرنا آنا چاہیے، آپ کو لفظ کی ایٹمولوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ تحقیق کے کچھ پیٹرن ہیں یا پروسیس ہیں جن سے گزر کر آپ وہ نتائج نکالتے ہیں جو کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے تھیولوجی کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے یا کسی ایک خاص حصے کو اس کے الہیات پہلو سے واضح کرنا ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت فلسفہ آنا چاہیے، آپ کو ڈاکٹرینز آنے چاہیے، اور ڈاکٹرینز پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، تاکہ تشریح کرتے ہوئے آپ کوئی ایسا خیال پیش نہ کر دیں جو آپ کے عقائد کو ہٹ کرے، جو آپ کی تعلیمات کو ڈیمیج کرے۔ آپ فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا آپ بات کرتے ہیں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ اچھا، خدا آرام کرتا ہے، کیا وہ تھک جاتا ہے؟ لیکن دوسری جانب یہ بھی لکھا ہے کہ خدا، یسایا کی کتاب میں، کہ خدا ماندہ نہیں ہوتا، وہ تھکتا نہیں۔ اب آپ اسے کیسے بیلنس کریں گے؟ انٹرپریٹیشن کا کمال یہ ہے، اس میں ایسی ہارمونی ہونی چاہیے کہ آپ کی تفسیر، آپ کی وضاحت ہیں ان کے ساتھ ٹکرائے نہ۔ جو بیسک فنڈامنٹل ہماری تعلیمات ہے، جو خدا کے بارے میں اور خدا کی ذات کے متعلق اور پھر اس کے قوانین کے متعلق، وہ کلیش نہ کرے، کنٹرڈکٹ نہ کرے۔ اگر وہ کنٹرڈکٹ کر جائے تو پھر سمجھے کہ آپ کو دوبارہ سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایکسیجیٹیکل، ہارمونیٹیکل، آپ کو ہیمولیٹیکل، ڈفرینٹ جو میتھڈ ہیں سٹڈی کے، وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں سیمنریاں ایویں نہیں کھلی ہوئی، کالجز، یونیورسٹیز اور استاد ایسے ہی نہیں بن جاتے، وہ ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جا کے کسی بات کو کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھیں، ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں، جو بہت ہی مطالعہ کرنے کے بعد کسی مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اور علم میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، جب اس طرح کے مسائل اور پرابلمز یا کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، تو بعض اوقات پبلکلی آ کر اور یا پھر فوراً سے رپلائی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ گزر جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی مس انڈرسٹینڈنگ، مس انٹرپریٹیشنز آتی ہے تو وہ تاریخ کا حصہ تو بن جاتی ہے، لیکن تاریخ سے مٹ جاتی ہے۔ اس کے ماننے والے ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، قائم وہی چیز رہتی ہے جو مستند، مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو، جس کو ہر زمانے میں چیلنج کیا جائے تو وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے۔ تو عرض یہی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں کیا تحقیق کر کے آنا چاہیے، آپ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کرنٹ افیئر کے بھی پروگرام کرتے ہیں اور پھر اور بھی دیگر چیزیں، یا آپ شاعری کرتے ہیں، تو کیا آپ بغیر مطالعے کے، تحقیق کے اور پروسیس سے گزرے ہوئے کسی چیز کو تیار کر کے پیش کرتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ لوگ تنقید بھی کریں گے اور بعض اوقات ہنسیں گے بھی کہ یار دیکھو آپ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کی تیاری اور آپ کی کوئی کسی قسم کی معلومات یا انفارمیشن نہیں۔ جی سائمن جی صاحب، ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب کراچی میں تھے تب بھی آپ جو مترجم ہیں ان کے ساتھ تھے، یہاں بھی آپ ایسی خدمت بھی ساتھ کر رہے ہیں، پاسٹر ورک کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اینگلیکن چرچ سے وابستہ ہیں۔ تو کیونکہ بائبل ٹرانسلیشن مطلب ٹرانسلیشن ٹو ٹرانسلیٹ مطلب اس طریقے سے جا کے اردو میں آئی یا اس طرح آئی، تو یہ آپ نے تو بات کا کہا کہ خیال رکھنا چاہیے، یا کیوں کہیں کوئی ایسی یا ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بیان کر لیتے ہیں؟ جی
اور ایسا ہے کہ آپ نے میرے متعلق بات کی، میرے لیے سب سے مشکل بات ہوتی ہے جب میں اپنے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں۔ جی یقیناً کراچی میں میرا اصل میں پہلا پیار جو ہے وہ ببلیکل لینگویجز سے ہے، اور وہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو میں لینگویج پروجیکٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ رہا، انٹرنیشنلی آرگنائزیشن ہے فرام امریکا SIL، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وقت گزرتا رہتا ہے، کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر UK میں آنے کے بعد YKLF کے ساتھ بھی کافی جو ہیں باتوں میں حصہ لیا۔ تو تراجم کے جو مسائل اور چیلنجز ہیں، تراجم کے اندر یا ترجمہ کرتے ہوئے، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جو باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں، مجھے ان کا کافی ادراک ہے۔ اور میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس بات کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا پریچر، ٹیچر جو کلام خدا کو پیش کرتا ہے، اسے ٹرانسلیشنز میں، اسے تراجم میں انٹرسٹ لینا چاہیے، اور ضرور وہ اصل متن کی طرف رجوع کرے جہاں اس کو کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو یا اسے کوئی شک اور شبہ ہو کسی لفظ کو لے کر خاص طور پر، یا کسی فریز کو لے کر، تو ضرور وہ ایک دفعہ اوریجنل متن کو دیکھے۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور بہت سارے سافٹ ویئر اور بہت سارے جو کتابیں ہیں قدیم زمانوں میں یا پرانے وقتوں میں، آج سے 20-30 سال پہلے وہ مہنگی تھی، آج کل فری اویلیبل ہیں۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کو کمپیریزن کر کے، اور پھر مختلف طریقے سے۔ تو ہاں، اس حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہو تو میں گھنٹوں تک بول سکتا ہوں، اور بہت سارے ایگزامپلس اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس سے آپ سیکھیں گے بھی، اور اس سے آپ بہت سارے معاملات کو سمجھیں گے بھی۔ جی جی، اسی طرح جیسے انگلش بائبل آپ لے لیں، چاہے کیتھولک لے لیں، چاہے انٹرنیشنل ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن لے لیں، یا کنگ جیمز ورژن لے لیں، ان سب میں آپ کو یکساں ملے گا، جیسے فاسٹنگ ہے۔ لیکن جب آپ اردو کی بائبل دیکھتے ہیں، 2-3 اگر ہم کر لیتے ہیں کہ پروٹسٹنٹ بائبل ہے یا اس میں ہے، اس میں روزہ لکھا ہوا ہے، کیتھولک میں وہاں فاقہ ہے۔ یہ تو ایک چلو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ کیسے اس کا ڈیفائن کریں گے کہ یسوع المسیح نے روزہ رکھا یا فاقہ کیا؟ جی سمسن بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے یہ کس کیٹیگری کی ہے، اس کا جونر کیا ہے، یا اسے ہمیں کس ایریے میں جا کے سمجھنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نقلی ڈاکٹر بھی آج کل اویلیبل ہیں، جو ڈگریاں کے بغیر یا پھر بغیر پریکٹس کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی ایسے ہوتے ہیں، اور بھی پیشوں میں لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، پہلے دیکھے گا کہ اس کا پرابلم کیا ہے، کون سا مرض ہے، اور جب وہ ڈھونڈ لے گا اس مرض کو، اس پرابلم کو، تو اس کے مطابق وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا۔ یہ جو آج کا موضوع ہے یہ پیور ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ مدعا ہے، اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہاں پر ٹرانسلیشن کے حوالے سے اوریجنل متن کیا کہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کی اگر بغیر ٹرانسلیشن کو یا معنی کو سمجھے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے اور کوئی الہیاتی انٹرپریٹیشن یا تفسیر کریں گے، یا پھر کوئی بھی وضاحت آپ کسی بھی اینگل سے دینے کی کوشش کریں گے، تو وہ ٹانکے لگانے والی بات ہے، اپنی سوچ کو آگے بڑھانے والی بات ہے، اور غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اس کا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کتاب مقدس جو اصل متن ہے اس میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو ترجمہ کرتے ہوئے اس لفظ کے پورے معنی پیش نہیں کرتے، یا پھر وہ اتنے کانسیپٹ کو واضح طور پر پیش نہیں کر پاتے جتنا اصل متن میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایک فریز استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی ٹرانسلیشن کبھی بھی کامل نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہوتی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کامل نہیں ہوتی۔ اگر وہ کامل ہو تو پھر وہ اصل کے برابر ہو جائے گی، اصل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معاملے میں جب ہم اصل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونانی متن میں، متی کی انجیل میں، ایک ہی مقام پر اس لفظ کو جو ہے اردو ترجمے میں فاقہ لکھا گیا ہے۔ کس لفظ کو؟ جو یونانی نیسٹوا ہے۔ یہ نیسٹوا کا آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی کا کوئی بھی ٹرانسلیشن، اس کے بعد فارسی کا، اس کے بعد عربی کا،
اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی مروجہ ٹرانسلیشن ہیں سوائے بائبل سوسائٹی کے ترجمے کے کوئی بھی تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ فاسٹنگ ہی اس کا ٹرانسلیشن ملے گا۔ اچھا ایسا ہے کہ فاقہ مفہوم تو پیش کر رہا ہے لیکن وضاحت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا۔ ٹرانسلیشن کرنے والے کو پتا ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ اسے مس انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کی نئی انٹرپریٹیشن تیار کریں گے، تو وہ کبھی بھی یہاں پر ہم معنی، روزے کا ہم معنی لفظ فاقہ نہ استعمال کرتے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں لوگ جو آتے ہیں وہ چیزوں کو فرق طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے اس میں جو خاص بات ہے کہ جب آپ کسی لفظ کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے اوریجنل متن میں اور اس کے ہم معنی الفاظ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے تصور کو، اپنے مفہوم کو، اپنے معنی کو مکمل طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ لازم ہے کہ آپ اس کے اصل متن کی طرف رجوع کریں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کانہ گلیل میں گئے اور وہاں پر جب انہوں نے معجزہ کیا تو مقدس یوحنا نے اسے یوں لکھا کہ اکارڈنگ ٹو بائبل سوسائٹی کے ٹرانسلیشن کے کہ پہلا معجزہ۔ اور دوسری جانب آپ جب رومن کیتھولک ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں، اچھا یہ ٹرانسلیشنز ہیں، یہ حتمی نہیں ہوتی ہیں کبھی بھی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ نشانوں کے شروع کا ہے یہ واقعہ۔ جو خداوند یسوع مسیح کا پانی کو میں بنانا ہے وہ ہے نشانوں کے شروع کی بات۔ اب جب آپ اوریجنل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ لکھا ہے سیمیون، اس کا مطلب ہے مارک، نشان۔ تو یہاں پر ہمیں جو کیتھولک ٹرانسلیشن ہے وہ زیادہ کلوز نظر آتا ہے، زیادہ لٹرل نظر آتا ہے اوریجنل کے۔ لیکن بعض مقامات پر ہمیں ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ دور نکل جاتے ہیں ترجمہ کرنے والے یا جو ٹرانسلیشنز ہیں۔ اسی بات کو آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ذرا اکیڈیمک سا تھوڑا سا پارٹ ہو گیا ہے، لیکن جو صاحب دانش لوگ ہیں اور جو کلام مقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں گہرے طور پر اور اس کی اصل حقیقتوں کے ساتھ، ان کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہوگا اور چیلنجنگ بھی ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمیں بہت ساری رہنمائی بھی دیں گے۔ لفظ معجزہ اردو میں آپ اس کو کسی بھی طرح سے لغت میں دیکھ لیں، اور انگریزی میں میریکل، یہ نان ببلیکل ورڈ ہے۔ آپ کو جو اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے کاموں کے لیے، اس کی قدرت والی کاموں کے لیے جو لفظ ملتا ہے اردو میں، اب اردو میں معجزہ تھا تو معجزہ لکھ دیا گیا، اور پھر کرشمہ تھا، کرشمہ لکھ دیا گیا، قدرت تھا، قدرت والے کام لکھ دیے گئے، لیکن پوری اس کی الہیات کو، اس کی تھیولوجی کو ڈیفائن نہیں کرتے، اس کے پارشل یا بہت چھوٹے سے معنی کو پیش کرتے ہیں لفظ معجزہ یا انگریزی والا میریکل۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل متن کے جو الفاظ ہیں بعض اوقات وہ ٹرانسلیشن میں آتے آتے مختلف اسباب کی وجہ سے اور مختلف ریزنز کی وجہ سے اس طرح سے معنی اور مفہوم کو پورا نہیں پیش کر پاتے جس طرح سے وہ کسی کلچر میں یا کسی زبان میں ہوتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس بات کو، پھر میں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا ہے ایکچوئل اس طرف آؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو، یہ ہیرودیس کے بارے میں، جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو کہ میں آج بھی کام کرتا ہوں اور کل بھی کروں گا۔ اب ہمارے کلچر میں لومڑی کہا جاتا ہے چلاک کو، لیکن اس زمانے میں اور آج بھی عبرانی کلچر میں لومڑی کہا جاتا ہے 2 کوڑی کے شخص کو۔ اب جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو آپ کو اس لفظ کے، اس فریز کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا اس کلچر میں جا کے، اس تہذیب میں جا کے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا یا فاقہ رکھا، تو مزے کی بات ہے اب پوری چرچ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ میرے پاس سافٹ ویئرز میں جب ہم ورڈز ڈالتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بکس ہمارے پاس ہیں تھاؤزنڈز کے حساب سے ان کے پیسیجز سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے متعلق جو چرچ فادرز کی یا پھر مختلف کونسلز کی جو کوٹیشنز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے جتنا کھنگالا، جتنا میں ریسرچ کر سکا میں نے ریسرچ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اور کئی دوستوں سے پوچھا، نہ ہی یہ چرچ ہسٹری میں ڈیبیٹ ہے کہ یسوع مسیح نے روزہ رکھا یا فاقہ کیا، نہ ہی یہ انڈین کرسچنز کا، نہ ہی یہ بنگالی کرسچنز کا، نہ ہی یہ افریقن کرسچنز کا، نہ ہی یہ چائنا کے یا فلپین کے کرسچنز کا،
نہ ہی یورپ اور یوکے کے کرسچنز کا یہ ایشو ہے. کبھی یہ ایشو ہے ہی نہیں رہا, کبھی یہ ایشو سامنے آیا ہی نہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان میں اردو بولنے والوں کے لیے پرابلم ہے, اور وہ بھی سب کے لیے نہیں جو بائبل سوسائٹی کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی سب نہیں, صرف چند ایک لوگ مس انڈرسٹینڈ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آیا یہ لفظ یہاں پر جو آیا ہے, آپ اسے ڈیفائنڈ کرتے کرتے, اسے پیش کرتے کرتے آپ اصل حقیقت سے ہٹ تو نہیں رہے. اور لوگ ہٹے. لوگوں نے جب یہ بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھیں یسوع مسیح نے روزہ نہیں رکھا بلکہ فاقہ کیا ہے, اور اس کی ایسی ایسی طویلیں پیش کی, اس کی ایسی ایسی وضاحت پیش کی جو کسی بھی طرح سے الہیات میں, تعلیمات میں فکس نہیں آتی. کیونکہ جب ہم, بات لمبی ہو رہی ہے, میں اس کو کلوز کروں گا کیونکہ یہی مین حصہ ہے آپ کے سوال کا کہ آیا خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا یا فاقہ کیا. الہیات میں دو بڑی کیٹیگریز آتی ہیں. کسی بھی ایشو کی, کسی بھی جو ہم موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کی دو بڑی کیٹیگریز آتی ہیں. ایک پرائمری یا بنیادی جو موضوع ہیں جس میں ڈاکٹرینز آتے ہیں, ہمارے عقائد آتے ہیں, اور خدا سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. یعنی ڈاکٹرن آف گاڈ ہے, ڈاکٹرن آف ہولی اسپرٹ ہے, ڈاکٹرن آف کرائسٹ ہے, کرسٹولوجی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر یہ سیکنڈری معاملہ ہے. یہ ان معاملات میں آتا ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں, لباس کس طرح سے پہنتے ہیں, مسیح ہوتے ہوئے خوراک کون سی کھاتے ہیں, مسیح ہوتے ہوئے آپ کے تعلقات کیسے ہیں خاندان میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ بنیادی طور پر بہت ہی دوسرے تیسرے درجے کا معاملہ ہے. لیکن کیونکہ یہ جڑ گیا ہے کرائسٹ کے ساتھ, اور کرائسٹ پہلے درجے میں آتا ہے یا بنیادی تعلیمات میں اس کی شخصیت کو لیا جاتا ہے, تو اس لیے اب یہ والا ایشو سیدھا بنیادی ایشو میں چلا گیا ہے, اس لیے اہم ہو گیا ہے. اب جب یہ اہم ہو گیا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ مسیح نے فاقہ نہیں کیا. لوگوں نے یہ بھی طویل پیش کی کہ اس نے کھایا تو کچھ نہیں لیکن پانی بیچ میں پیتا رہا, کیونکہ لکھا ہے نا کہ اس نے بھوک کاٹی, اس نے کھایا کچھ نہیں, لیکن پانی کا ذکر تو ہے نہیں. تشریح کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو سکھا نہیں رہے, بتا رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سامنے والی دیوار جو ہے وہ غیر سفید ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے جی, پھر ایسا مطلب ہے کالی ہوئے گی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کالی ہے, میں نے کہا کہ وہ غیر سفید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفید نہیں ہے. اب کوئی اس کی یہ انٹرپریٹیشن کرے کہ اچھا یہ سفید نہیں ہے تو کالی ہوگی, نیلی ہوگی, پیلی ہوگی. اصول یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. یہاں پر اس جگہ پر جب نیسٹو ورڈ استعمال ہوا ہے تو یہی لفظ پوری اناجیل میں, چاروں اناجیل میں اور خطوط میں ہر اس لفظ کا ترجمہ بائبل سوسائٹی رومن کیتھولک کے ترجمے میں روزہ ہی کیا گیا ہے. مثال کے طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو, وہاں پر بھی نیسٹو آیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ تم اس لیے روزہ رکھتے ہو, وہاں پر بھی نیسٹو آیا ہے. پھر اعمال کی کتاب میں جہاں پر ہے کہ اور رسول جو ہیں یا شاگرد جو ہیں وہ روزہ رکھنا انہوں نے شروع کیا, وہاں پر بھی نیسٹو آیا ہے. تو ہر جگہ پر یہ لفظ آ رہا ہے, ایک مقام پر اس کا ترجمہ فاقہ کیا گیا اور وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. جی سائمن صاحب, ایک تو یہ ایشو ہے نہیں کہ فاقہ اس کو کس سینس میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہے. تھوڑا سا اگر فاقے کو اور روزے کو تھوڑا سا آپ بیان کریں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جائے کہ یسوع نے تو فاقہ رکھا تھا 40 دن رات کا, آپ بھی فاقہ کرتے ہو, آپ بھی فاقہ کرتے ہو, تب جا کے اعتراض والی بات بنتی ہے. جی اصل میں یہ ایشو اس وقت ناظرین, ایشو یہ نہیں ہے کہ فاقہ یا روزہ, یہ ایشو نہیں, لیکن کس سینس میں فاقہ لیا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ نے تو 40 دن رات کا فاقہ کیا تھا, آپ فاقہ رکھتے ہیں. اصل ایشو یہاں سے چلتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے پہلے آپ بتائیں کہ فاقہ کس سینس میں لیا جاتا ہے روزہ, پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اصل ایشو فاقہ, کہنا فاقہ ہے کہ 40 دن آپ کیوں نہیں رکھتے 40 دن رات کا فاقہ. جی بالکل, میں یہ بات کسی طرح سے مس کر گیا. عرض یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کیا تو در حقیقت یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم معنی ہے روزے کا. تو ہم معنی الفاظ تو ہم استعمال کرتے ہیں نا, اور یہ عام استعمال کرتے ہیں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے.
اسی طرح سے یہاں پر ہم معنی لفظ ہے روزے کا فاقہ، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس فاقے کو یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ روزہ نہیں ہے تو غلط بات ہو جائے گی. ذرا سی بات ہے نا، یہاں سے معاملہ خراب ہو جائے گا. یہاں پر ایک اور ایگزامپل دوں. اب یہ ایگزامپل بڑی ہے اور معاملہ چھوٹا ہے. آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی ایرینزم کے بارے میں. آپ نے ایرینس نے خیال پیش کیا، اس نے خیال یہ پیش کیا کہ کرائسٹ جو ہے وہ ساری کریشن سے پہلے، سن آف گاڈ جو ہے، خدا کا بیٹا جو ہے، ساری خلقت سے پہلے خدا نے ازل میں اس کو پیدا کیا. اور اس نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ٹرانسلیشن یہ تھا کہ باپ اور بیٹے کا جوہر ایک جیسا ہے. دھیان سے سنیے گا، بات بڑی باریک ہے، میں اپنے سامعین سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ خدا کا جو بیٹا ہے وہ بیفور ٹائم کریٹ ہوا ہے اور ٹائم سے ابو ہے، اس لیے باپ اور بیٹے کا جوہر ایک جیسا ہے. غلطی کیا کی اس نے کہ دوسری طرف جو چرچ کھڑا تھا اس نے کہا کہ ایسا نہیں کہ باپ اور بیٹے کا جوہر ایک جیسا ہے، بلکہ باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہی ہے. دیکھیں بات کتنی باریک سی ہے، لیکن اس سے ایک بدعت کھڑی ہو گئی، اس سے چرچ میں بڑا کانفلکٹ پیدا ہوا. لیکن اس کے دوسری طرف یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں کریڈ ملا، ہمیں وہ عقیدہ ملا جو ایتھنیسیس کا عقیدہ کہلاتا ہے، اور اس میں اچھے سے ایمان کو ڈیفائن کیا گیا. یہ مثال میں نے کیوں دی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کسی گروہ میں، کسی کمیونٹی میں، کسی خاص خطے میں وہ بڑھ کر ایک بدعت کا جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. بدعات جو ہیں وہ انہی پگڈنڈیوں سے جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ بڑھتی ہیں. فاقہ کہنا غلط نہیں ہے. فاقے کو جب ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ فاقہ روزہ نہیں ہے، وہ اس طرح سے روزہ نہیں ہے جو خدا کے حضور پاکیزگی میں قصدن رکھا جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر فاقے کو اگر ڈیفائنڈ کریں گے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، آج کل بڑے معاملات آپ کے خراب لگ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی فاقے کٹن یہاں پہ. تو وہ تو آپ غربت یا مفلسی کی حالت میں بھی کاٹتے ہیں. پولیٹیکل جو کوئی موٹیو گین کرنے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ فاقوں پر چلے جاتے ہیں. تو فاقے کا ان معنی میں بیان کرنا کہ آپ مجبوری میں کر رہے ہیں یا پھر آپ صرف بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ روحانی پہلو نہیں ہے جو خدا کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، جسے ہم ارادتاً خدا کے حضور کرتے ہیں. روزہ کوئی بھی روزہ آپ رکھیں وہ اتفاقاً نہیں ہوتا. پہلی بات، روزہ کوئی بھی ہو وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ارادتاً ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ روزہ ارادتاً رکھا. لکھا ہے کہ جب دن پورے ہو گئے، بھائی کون سے دن تھے جو پورے ہو گئے؟ جب دن پورے ہو گئے تب ابلیس نے آ کر اسے آزمایا. تو آپ نے قصدن وہ روزہ رکھا، آپ کو پاک رو بیابان میں لے کے گیا تھا آزمانے کے لیے. تو یہاں پر بہت واضح ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے فاقہ کیا، لیکن اس فاقے کو آپ اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے کہ آپ اسے روزے سے سیپریٹ کر دیں. آپ کو جب بھی خداوند یسوع مسیح کا فاقہ ڈیفائنڈ کرنا ہوگا، اسے یہ کہنا ہوگا کہ یہ روزہ ہے، اور قصدن روزہ ہے، ارادتاً روزہ ہے. کیونکہ فاقے میں اگر صرف آپ فاقہ ہی بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اتفاق سے ہو گیا. اچھا، آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی لائٹر موڈ میں یہ بیان کروں، وہ جو پرسن تھا، کیونکہ میرے لیے عورت اور مرد جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایکول ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. مسیح کے بعد اس نے کہا کہ اب نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت رہا. لیکن ہمارے لیے بات بہت اہم ہے کہ کون سی بات ہو رہی ہے. وہاں پر آپ کے تعلیم کا معیار یہ ہے، آپ کی اپروچ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے سامنے فاقہ اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں فاقے فاقے فاقے. دیکھیں، بولتے ہوئے میری بھی زبان پھسل سکتی ہے، کئی دفعہ پھسلتی ہے، لفظ تلفظ کی غلطی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کئی پریچرز وہ ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں تو 2 مچھلیوں کو 5 مچھلیاں کر دیتے ہیں اور 5 روٹیوں کو 2 مچھلیاں بول دیتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، غلطی سے آپ نے ایسا بول دیا، یہ الفاظ منہ سے نکل گئے. لیکن دوسری طرف یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی لا علمی کی وجہ سے یا پھر کم علمی کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے تو یہاں پر کثرت سے کم علمی دکھائی دے رہی تھی.
نہ صرف اس پرسن کی بلکہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے تو اپنی عقل کا ثبوت دیتے ہیں. بات اتنی الجھی ہوئی نہیں ہے جتنی ہم نے الجھا دی ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. وہ ندا فاصلی کا ایک شعر ہے، ایسے موقعوں پر یاد آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی یوں بھی جی کو بہلایا ہے، کبھی کبھی یوں بھی جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے. تو آپ پہلے خود سمجھ لیں، خود انڈرسٹینڈ کریں اس قصے کو، اس واقعے کو، اس بات کو، اس لفظ کو، پھر آپ اوروں کو بیان کریں، انہیں بتائیں کہ کیا مدعا ہے اور کیا معاملہ ہے. جی سائمن صاحب، ایک یہ بھی بات ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جی جیسس کرائسٹ نے 40 روزے کہہ لیں یا فاقہ کہہ لیں، اس سے ابھی نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ہم نے واضح کر لیا کہ یسوع نے تو 40 رکھے تھے، فاقے کیے تھے یا فاقہ کیا تھا. آپ کیوں نہیں کرتے ایسا پاسبل تھا، یا یہ اس کو ایزی کرنے کے لیے 24 آورس کا یا ایسے مقرر کر دیا گیا؟ جی، وہ تنقید کرنے والے ہم سے بھی یہ بات کرتے ہیں، اور ہم ایک موقع پر کہیں پر موجود تھے، اور مختلف جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا، آپ بھی 40 دن کا رکھیں. پھر انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھتے ہی منادی شروع کر دی، آپ منادی نہیں کرتے. پھر وہ 3.5 سال تک منادی کرتے رہے، آپ کیوں نہیں 3.5 سال تک منادی کرتے؟ اور انہوں نے تو بپتسمہ لے کر پھر روزہ رکھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب شخص بولتا ہے تو وہ بولتے ہی اپنے فہم اور اپنی دنائی اور اپنی شخصیت کی پوری تصویر پیش کر دیتا ہے. جی جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ یسوع مسیح نے، ہمارے خداوند نے کیا، آپ بھی ویسا کریں تو پھر تسلی ملے گی. تو پھر وہاں یہی پر آپ لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنی انٹرپریٹیشن کر کے کہ اس طرح کیا تھا آپ بھی کرو، اس طرح کیا تھا آپ بھی کرو، تو مس گائیڈ ہوتے ہیں اس طرح لوگ سارے. میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک یہ بات ریلیٹڈ ہے ناظرین، کہ جس طرح ہم روزے کی ابتدا کرتے ہیں، وینسڈے آتا ہے، روزے آتے ہیں، پھر پاک اتوار آتا ہے، پھر اسی طرح کھجوروں کا اتوار آ جاتا ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں، گڈ فرائیڈے، پھر ایسٹر. اس ترتیب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، اور کیوں یہ کہا جاتا ہے جی وہاں تو بائبل میں نہیں ملتا، یہ آپ کیوں کرتے ہو؟ بہت ساری ایسی یہ بائبل جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات بھی کہا جاتا ہے، کہ ہمیں آئین بھی ہے جو ہم عنقریب ایک شروع بھی کرنے والے ہیں. بائبل مقدس، آئین، کائنات اور آدمی اور سائنس اسی میں سے نکلی ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی. یہ بھی ایک معمہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہمیں لفظ دکھائیں اور پوری پوری ایگزیکٹ ترتیب بتائیں کہاں لکھی. جی جی ایسا ہے کہ اگر ہم ریولیشنز کو سمجھتے ہیں اور ہم ایولیشن کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ریولیشن جو ہے، یعنی کہ الہام جو ہے، وہ جب جماعت کے پاس آتا ہے، ایمانداروں کے پاس آتا ہے، تو وہ ان کے اندر ایولیشنری تبدیلیاں لے کے آتا ہے، ارتقائی عمل سے انہیں گزارتا ہے. اور پھر جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں، چرچ کی بات کرتے ہیں، تو چرچ کو یہ اختیار ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی باتوں کو، کلام کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کی، ان رسومات کی ترتیب ٹھہرائے جو ہماری روزمرہ زندگی یا ہمارے ہر آنے والے سال یا واقعات کے ساتھ جڑی ہیں. میں آپ کو 1-2 مثالیں دے کر پھر اس بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، کتاب مقدس میں جو ہے وہ لارڈ سپر ورڈ نہیں لکھا. ہم استعمال کرتے ہیں کلام مقدس میں واضح طور پر تثلیث لفظ نہیں لکھا. ہم مانتے ہیں نا تثلیث ہے کیونکہ تصور ہے. کلام مقدس میں واضح طور پر یہ فریز موجود نہیں ہے اوریجنل سن یا ماروسی گناہ کا. 5ویں صدی میں مقدس اگسٹین نے یہ تصور دیا، لیکن یہ تصور بائبل مقدس میں موجود ہے نا. تصورات کا موجود ہونا، عقائد کا موجود ہونا، ان باتوں کا جو ہم اپناتے ہیں، بعد میں ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ہم انہیں فریز، ٹرمینالوجی یا رسموں کے طور پر قبول کرتے ہیں یا قائم کر دیتے ہیں. یہ سب ایک ریولیشنری سفر ہے جو آہستہ آہستہ آگے چلتا ہے. اب دیکھیں، ہم دعائے ربانی کہتے ہیں.
दुआए रबानी तो लिखी हुई है, लेकिन वर्ड दुआए रबानी या लॉर्ड प्रे नहीं लिखा हो। इसी तरह से जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो रोज़े कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं ईस्टर से पहले, और आपके ही चैनल पर बड़े वाज़िया तौर पर फादर यूनुस फ्रांसिस ने इस बारे में रोज़ों की अहमियत और इन सारे त्योहारों को किस तरह से मुरतब किया गया उस हवाले से बड़े अच्छे से और तफसील से बयान किया। और फिर किस तरह से हम जब इन रसूमात को कायम होते हुए देखते हैं कि चौथी सदी में इस बात को मुकर्रर कर दिया गया था कि किस तरह से ईस्टर से कबल गुड फ्राइडे और होली सैटरडे जो है उनकी इबादत होती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो हमें रस्में हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हुई दिखाई देती हैं। आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इन पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें अगर गलत कहेंगे और कहेंगे कि ये बेबुनियाद हैं, तो फिर उसके लिए आपको मजबूत एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, मजबूत शहादतें लेके आने पड़ेंगी जो बाइबल बेस्ड हों। 40 रोजे जो हैं ये खुदावंद यस्सु मसीह के 40 रोजों के की इंस्पायरेशन है, वहां से ये अक्स किए गए हैं और कलीसिया को दिए गए हैं। जब शागिर्द आपके साथ थे तो आपने कहा कि दुल्हा अभी साथ है, रोजों की जरूरत नहीं। जब दुल्हा साथ नहीं है, गो कि वो हमारे साथ मौजूद है, रूहानी तौर पर उसकी प्रेजेंस है, लेकिन अब फिजिकली जिस बदन के साथ वो आसमान पर गया है उस बदन के साथ हमारे साथ नहीं, इसलिए कलीसिया रोजा रखती है और कलीसिया ने ये दिन मुकर्रर किए हैं। अब कोई इनमें शामिल होना चाहे या ना होना चाहे ये उसकी रजामंदी है, लेकिन उस पर तनकीद करना, बेजा तनकीद करना कि ये गलत है, ये तरीकेकार गलत है, माथे पर राख लगाना ये ठीक नहीं है, और फिर ये ऐश वेडनेसडे कहाँ से आ गया। देखें, कलीसिया के पास पूरा अख्तियार है कि वो इन तरह की रसूमात को मुकर्रर करे, इबादत को तरतीब दे, उनके अंदर चीज़ों को ऑर्डर में लाए कि किस तरह से किस रस्म के बाद किस बात के बाद क्या कौन सी वाली बात जो है वो की जाएगी। ये हमारे पास अख्तियार है इन बातों का। इसके लिए हमें एज टू एज वर्ड बाय वर्ड हर तरतीब को बाइबल मुकद्दस में से निकालने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से मुमकिन भी नहीं हो सकता कि आपको ऐसा मिले। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हर ईद में शामिल होता था। यहूदियों की 7 ईदें थी, बड़ी 3 थी और बाकी छोटी थी, और एक और ईद थी जो कि तुरेत में नहीं लिखी थी, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह शामिल है, जिसे हनूका कहते हैं या डेडिकेशन ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, या फिर ईद तजदीद कहा जाता है, ईद चरागा भी कहा जाता है। उस ईद के मौके पर खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में खड़े होकर कहा कि अगर तुम में कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे आबे हयात दूं। तो आप ईदों में शामिल होते थे। एक ईद शुरू हो रही है मिस्र में फसा की, एक शुरू हो रही है बियाबान में, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब आप इंतजार करेंगे कि अच्छा निसान के पहले महीने में पहले साल में एक ईद को मनाएंगे, और दूसरी ईद क्योंकि 10-12 साल के बाद शुरू हुई थी अब उसका नंबर 10-12 साल के बाद आएगा। और इस तरह से ईद तजदीद मसीह के आने से करीबन 150 साल पहले शुरू हुई थी, जिसे हम हनूका फेस्टिवल कहते हैं। तो उसको आप कब मनाएंगे, कई पुश्तें गुजर जाएंगी। ऐसा नहीं होता। आप इन ईदों में शामिल होते रहे, आपने इन ईदों की, इन रस्मों की, इन तरीकेकारों की तस्दीक की। आपने अगर, यानी कि मेरे खुदावन ने अगर किसी चीज को टारगेट किया, उसे निशाना बनाया, तो वो इंसान के रवैये को, इंसान के कामों को, उसके किरदार को, उसके ताल्लुक को, इन रसूमात को नहीं, क्योंकि रसूमात तो सारी अच्छी थी। आपने क्या कहा कि जो ये कहते हैं करो, फकी फरीसी जो ये कहते हैं करो, लेकिन इनकी बातें, आपने उनकी बातों को गलत नहीं कहा, कहा कि बातें ये ठीक करते हैं, लेकिन जो ये करते हैं वो ना करो, जो वो फकी फरीसी जिस तरह से रियाकारी करते हैं। हाँ, जी जैसे जैसे वो उनको साफ कह रहे थे कि आप जो दूसरों के लिए जीरा भी छानते हो और खुद जो ऊंट कटारे भी निकल हाँ, जाते हो। फिर मुझे एक शेर याद आ गया है कि बारीक बीनियों में छांटते हो मच्छर को, निगल जाते हो ऊंट को, मगर तुम जानते नहीं। तो होता यही है कि हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े इशू जो हैं, बड़े बड़े जो मामलात हैं जिनसे हमारा ताल्लुक खुदा से टूट सकता है, उन मामलात को, उन इश्यूज को नहीं छेड़ते, बल्कि हम उन बातों में पड़ जाते हैं जिनके साथ शायद कोई नुकसान नहीं हो सकता, जिनके साथ हमारा कुछ वो मामला खराब नहीं हो सकता। लेकिन बात करना जरूरी है हर मामले पर, हर उस इशू पर, हर उस मौजू पर जो मौजू लोगों के अंदर किसी भी तरह से जो है वो उस वक्त कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो,
یا کسی سبب سے لوگ اس کو نہ سمجھ رہے ہوں. تو یہ ہمارا فرض ہے. جی میں ناظرین تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک کلیسیا میں روایات آ رہی ہیں، پھر بدعتیں ہیں. جیسے ایک روایت ہے کہ جیسس کرائسٹ نے فسا جو کیا تو پھر کہا کہ جب بھی کرو میری یادگاری میں یہ کیا کرو، بدن توڑا اور اسی طرح لہو کی جو ہے وہ پیالہ لیا اور شکر کیا. یہ رسم کئی بہت سارے چرچ دیکھے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے ہیں اس کا یادگار کا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو بدعتیں، ان کو بدعتیں ہم ضرور کہیں گے کہ یہ جو بدعتیں آ گئی، کیا یہ کلیسیا کو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہیں؟ کیا اس کے یکجہتی کو یا اس کو نقصان نہیں پہنچایا اس نے؟ معاملہ ادھر ہی ہے سمسن بھائی کہ ہمارے موٹیو جو ہیں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو نئی تعلیم آتی ہے، جو نئی باتیں لے کر آتا ہے، وہ ہم ہی کو پریچ کر رہا ہوتا ہے، ہماری ہی کمیونٹی کو سنا رہا ہوتا ہے، ہمیں ہی بتا رہا ہوتا ہے آجو توبہ کر لو. جو آلریڈی توبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کو پھر سے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ لوگ سدھر جائیں، لوگوں میں بہتری آئے، وہ خدا کے اور نزدیک آئیں. اصل میں انہیں اپنی کانگریگیشن بڑھانی ہوتی ہے. اور وہ جب تک آپ پر تنقید نہیں کریں گے، وہ جب تک موجودہ جو آرگنائزیشن، ڈینومینیشنز یا سسٹم چل رہے ہیں ان پر نشانہ نہیں بنائیں گے، تب تک انہیں کون سنے گا. اگر وہ یہ کہیں کہ کیتھولک چرچ جو بھی رسمیں ادا کر رہا ہے وہ ساری اچھی ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تمہارے پاس کیوں آئے، ہم کیتھولک کے پاس ہی جائیں گے جب وہ سارے اچھے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ اینگلیکن چرچ بڑا فرسٹ کلاس ہے جی، ساری رسمیں بڑی اچھی ہیں، تو پھر کوئی کیوں آپ کے پاس آئے گا. جب آپ ان کو کہیں گے کہ یہ سارے کام غلط کرتے ہیں، یہاں تک کہتے کہتے آپ پہنچ جائیں گے کہ یہ کافر ہیں، یہ تو اب اس قابل نہیں رہے کہ یہ کتاب مقدس کو، ریولیشن کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکے. تو اصل تعلیم یہاں ہے، اصل باتیں یہاں ہیں. لوگ اپنا چرچ بڑھانے کے لیے، لوگ اپنی آرگنائزیشن، اپنی کانگریگیشن کو بڑھانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایک بات کو جو کہ حقیقت میں وہ ہوتی بھی نہیں. دیکھیں رومن کیتھولک چرچ کے اندر کیا کرٹیسزم نہیں ہے؟ چرچ کے اندر ہے. وہ لوگ جو صاحب دانش ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو سلیقے اور طریقے سے بات کو کرتے ہیں، وہ چرچ کے اندر رہ کے کرٹیسزم کرتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں جو چرچ کے اندر رہتے ہیں، چرچ کا حصہ ہیں. اسی طرح سے اینگلیکن سیٹ اپ میں آپ جانتے ہیں کیا کیا ایشو چل رہے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں. مختلف ایسے ایشو ہیں جو بہت اسٹرانگلی آج کل جو ہیں وہ ہینڈل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنا سٹینڈ لیے ہوئے ہیں چرچ کے اندر رہ کر. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا ایک نیا چرچ کھڑا کر دیں، ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیں اور کہیں کہ ان کی ساری رسمیں غلط ہیں، ان کی عبادات غلط ہیں، ان کا تصور خدا غلط ہے. ہر اس عقائد کو، تعلیم کو ہم رد کر کے رکھ دیں اور کہیں جو ہم بولتے ہیں وہی ٹھیک ہے. موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ کی منشا کیا ہے، وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، آپ کے موقف کو سنا جاتا ہے. ایسا ہے کہ کوئی بھی بات جو آج شخص کر رہا ہے، وہ یہ اگر دعویٰ کرے کہ میری بات سچی ہے، حق پر ہے، تو ہمیں لازم اس کو پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا. اس پر بھی ایک مثال دیتا چل. آپ کو کوئی دو چار 50 پاؤنڈ کے نوٹ دے دے، یہاں پر بہت مشکل نظر آتے ہیں 50 پاؤنڈ کے نوٹ. اگر کوئی آپ کو دے دے تو آپ ضرور دیکھیں گے اصلی نے کہ نکلی نے، چیک کریں گے. 50 پاؤنڈ کے نوٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اصلی ہے کہ نکلی ہے، منو پھڑا کے جا رہا ہے ایڈا وڈا نوٹ، یا 500 ہزار کا نوٹ پاکستان میں، تو آپ دیکھیں گے اصلی ہے کہ نکلی ہے. تو یہاں پر ایمان کی بات ہے، عقائد کی بات ہے. اسے تو پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. اگر وہ ٹھیک ہے ہم اسے پرکھیں گے، چیک کریں گے. اگر وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر تو ہم اسے اپنائیں گے، اسے قبول کریں گے. لیکن اگر وہ کمزور خیالات اور بیجا تنقید کے ساتھ سامنے آیا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو اسے جواب دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. جی تو جی، یہی معاملہ ہے. اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آپ کے درمیان آتا ہے کلام لے کے، اس کو پرکھو، جانچو کہ Exactly. یہ آیا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک Exactly. ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو سائمن صاحب اجازت لیں پھر کہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو کرنی چاہیے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، پھر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریجئے گا کہ ہمیں جو ہے خدا کا کلام جو محبت، یہ مجسم کلام مجسم ہوا محبت کے اس حوالے سے.
تو آپ محبت پھیلا رہے ہوتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ مطلب رول قدس جو ہے ہم کہتے آئے ہیں کہ یکجہتی جو ہے وہ پھیلاتا ہے، یکجہتی کا نشان ہے جب آپ لوگوں کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں یا چرچز کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہماری بھیڑیں چرا کے نہ لے جائے، تو اس طرح سے بڑا آتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے میں یہی عرض کروں گا ہیں؟ کہ ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پاک روح نے سکھایا ہے، مجھے جی خدا نے یہ ایک بات دی ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں، اور یہ بات کر کے لوگ سامنے والے بیٹھے ہوئے شخص کو یا کانگریگیشن کو پکا کر دیتے ہیں کہ اب مجھ پر تنقید نہیں بنتی ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ قبول ہی ہونی ہے لازمی۔ ایسا ہے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے روزہ نہیں رکھا، وہ بھی کہتا ہے مجھے پاک روح نے ہدایت دی ہے، یہ خدا نے مجھے بات سکھائی ہے، سیدھا ریولیشن کی انٹرپریٹیشن میرے پاس آئی ہے۔ اور وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مسیح خداوند نے روزہ رکھا، 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا، تو وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مطالعے کی طرف جانا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو بڑے تراجم ہیں، ایک کیتھولک ترجمہ ہے، ایک بائبل سوسائٹی کا ہے۔ ایک ترجمے میں فاقہ لکھا ہے، اسی آیت کا دوسرا ترجمہ ہمیں روزہ بتاتا ہے۔ تو ہم اصل کی طرف رجوع کریں اور وہاں جا کے مدعا سولو کر لیں۔ ہم نئی انٹرپریٹیشن گھڑنا شروع کر دیں بغض میں آ کے کہ مجھے تو کیتھولک ٹرانسلیشن دیکھنا نہیں ہے، مجھے تو کیتھولک چرچ یا کسی ان کے جو بڑے لیڈر ہیں اس سے کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ اور پھر دوسری طرف بھی یہی ہے معاملہ۔ دیکھیں، ہمیں مل بیٹھ کے اور تحقیق میں بھی اور معاملات میں بھی مل بیٹھ کے ان باتوں کا حل نکالنا ہے۔ اور یہاں پر یہی عرض کروں گا کہ پاک روح کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر سب لوگ کلام سناتے ہیں، تو وہ پاک روح آپ کو یہ بھی توفیق دیتا ہے کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس انٹرپریٹیشن کو چیک کیا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، اسے تولا جا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ کیونکہ پاک روح کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر آپ کوئی بھی بات ہمارے جو ہیں وہ سامنے لا کر پیش نہیں کر سکتے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جو بھی بات کرنی ہے اسے دیکھ بھال کر، اسے پوری طرح سے تحقیق کے پروسیس سے گزار کر پھر اپنے لوگوں کو بیان کرنی ہے، سکھانی ہے۔ اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ محنت لوگ کرتے نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی تھوڑا سا آپ ذرا ٹرائی کریں، تھوڑی ڈکشنریوں میں جائیں، لیکسیکنس جو ہیں ان کو کھنگالیں، اور جو تراجم ہیں ان کو دیکھیں۔ آج کل تو سب کچھ ٹپ پر موجود ہے، آپ جائیں اور انٹرنیٹ سے سرچ کریں، گوگل سے ایک آرٹیکل اٹھا لیا، اس سے انسپائر ہو کے، ایسے نہیں بات بنتی۔ گوگل میں جو ریسرچنگ ٹول ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، آپ ان ٹولز کو استعمال کریں۔ ڈکشنریاں ہیں، پھر اس کے بعد بڑی بڑی لغات ہیں اردو کی، آپ ان سے ان کے معنی دیکھیں، اور پھر اسی طرح سے ٹرانسلیشنز ہیں، آپ کمپیریزن کریں ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو بہت سارے معاملات آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتے جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے نہیں اور لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور ہمارا ہمیشہ سے اس طرح ہے کہ ہم کوئی ایسی متنازع بات نہ کریں، ایسی بات کریں جس سے واضح طور پہ جو ویژن ہے یا وہ سامنے آئے۔ تو آئی ہوپ، امید ہے کہ آج کا پروگرام کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ چونکہ یہ روزے کے ایام نہیں، ہم ایسٹر بھی منا چکے اس کے جی اٹھنے کی، اب تکرار کیا ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ضروری تھا کہ عام لوگوں کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ ہم ایسی باتوں میں نہ پڑیں یا ایسے غلط تعلیم میں نہ پڑیں جو ہمیں اپنے نقطہ نظر سے پیار محبت یا یسوع کی تعلیم سے ہمیں کسی اور سائڈ پہ لے جا رہے ہیں۔ تو ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اور خود بھی اسٹڈی کیجیے گا، اور اس کو کوشش کیجیے گا سب جتنی بھی بائبلز ہیں، مطلب انگلش میں کوئی اس کو بھی پڑھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، تھینک یو جی۔